वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो नावल पढ़ रहे थे तो मेरा जुनून, जिसकी राइटर थी हम लोग के पास अनम तारिक, उसका ये हमारे पास 3rd एपिसोड है। और जो है पिछले 2 पार्ट्स तो बहुत अच्छे थे, प्लीज़ आपने देखे हैं और मुझे बताएं कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशंस हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी मैं कुछ टाइम बाद आप लोग के लिए बहुत अच्छे नॉवेल्स लेकर आऊँगी, तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको एकदम पता चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलें अब हम इस नावल को स्टार्ट करते हैं। शाह उस वक्त तहखाने के वीराने में खुलने वाले दरवाजे के पास वीराने में खुलने वाले दरवाजे के पास मौजूद था। इसके एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में ट्रांसमीटर डिवाइस और गन थी। पास ही रोड पर एक वैन खड़ी थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर बैठा आर्मी ऑफिसर चौकस सा बैठा था। गाइस, अपनी अपनी पोजीशन संभालो, जैसे ही मैं कहूँगा फ़ौरन से अटैक कर देना। इसने अपनी टीम को हिदायत दी और ट्रांसमीटर अपनी पैंट की पॉकेट में रखा और कान में लगे ब्लूटूथ का बटन प्रेस किया। लोकेशन पर पहुंच गए? इसने जावियार और अशल से सवाल किया। यस सर, दोनों ने एक साथ बोले। इन आस्तियानों को चेक कर लेना, अगर वहां पर कोई भी लड़कियां हुई तो इन्हें बाहिफाजत वहां से निकालकर आस्ताने तबाह कर देना। वो उन्हें हिदायत देता दरवाजे पर पड़ी झाड़ियां हटाने लगा। सर, किसी को अरेस्ट नहीं करना? अशल ने सवाल किया। नहीं, अरेस्ट सिर्फ रंगरेज और वीरा को करना है। इनसे ही बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। शाह ने संजीदगी से बोलते हुए दरवाज़ा खटखटाया और एक झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गया। कौन है भाई? सूरज? ओए, आज तो माल नहीं जाना था, फिर से गाड़ी क्यों आ गई है? एक मोटा ताज़ा आदमी वहाँ से बाहर निकला, टॉर्च की मदद से इधर उधर देखने लगा। जब कोई भी नज़र नहीं आया तो वो वापस जाने लगा। जब सामने खड़े वैन को देखकर इसने अपने दूसरे साथियों को आवाज़ दी थी तो वो भी बाहर आ गए। शाह बिना आवाज़ पैदा किए खड़ा रहा। चल के इससे ही पूछते हैं, इनमें से एक आदमी बोला। तो वो दोनों वैन की तरफ बढ़ने लगे। एक आदमी हाथ में टॉर्च थामे आगे चल रहा था, जबकि दूसरा इसके 2 कदम पीछे था। शाह ने गन होल्डर में उड़ासी और चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बिना आवाज़ किए आगे बढ़ा और पीछे चलते हुए आदमी को पीछे से गिरफ्त में लिया और उसके कोई भी आवाज़ निकालने से पहले इसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखा और चाकू इसके दिल में घुसा दिया। इस आदमी को एक साइड पर फेंक दिया। दूसरा जैसे ही मुड़ा, शाह ने इसकी शरक काट दी और मुड़कर तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो अपनी पैंट की जेब से एक बारीक तार निकाल चुका था। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा कि इसकी जेब में मौजूद सेल पर मध्यम आवाज़ में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। शाह ने फ़ौरन ही फ़ोन जेब से निकाला था। किसी ने इनके सीक्रेट रूम के दरवाजे को छेड़ा था। फ्लैट के एंट्रेंस डोर पर भी इसने सिक्योरिटी अलार्म लगाया हुआ था। वो अलार्म नहीं बजा था, मतलब जिसने भी दरवाज़ा छेड़ा था वो पहले से ही फ्लैट में मौजूद था। अलीज़ा ज़ख्मी थी सो नूर ही थी, वो इससे इस हरकत की तवक्को भी की जा सकती थी। शाह ने डोर पर इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस लगा रखी थी, जिसे वो फ्लैट से निकलने से पहले एक्टिवेट करके आया था। वो सर झटक कर आगे बढ़ा और इस तार की मदद से सेल पर लगे ताले खोलने लगा। वो कई ताले खोल चुका था जब पीछे से एक आदमी ने गन इसकी कमर पर रखी और एक आदमी ने सामने से इसका निशाना लिया। शाह ने एक सर्द निगाह सामने खड़े शख्स पर डाली और थोड़ी सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा और साथ ही पीछे खड़े आदमी के पेट में ज़ोरदार कोहनी रसीद की और एक किक सामने पिस्टल ताने खड़े आदमी के हाथ पर रसीद की तो उसकी पिस्टल दूर जा गिरी। वो पिस्टल की तरफ बढ़ा जब शाह ने अपनी पिस्टल से इसके सर का निशाना लिया और दूसरे को भी संभलने का मौका दिए बगैर इसकी गर्दन मरोड़ दी। कड़क की आवाज़ के साथ इसकी गर्दन टूट गई थी। शाह ने इसे एक तरफ फेंका और फिर से सेल के ताले से खोलने लगा। आधे घंटे में वो सारे सेल के ताले खोल चुका था, मगर कोई भी लड़की सेल से बाहर नहीं निकली। सारी लड़कियां सहम गई थी। शाह ने तासुफ से इन लड़कियों को देखा जो अपने बड़ों की या फिर खुद अपनी थोड़ी सी गलती के बायस यहाँ कैद थी। गर्ल्स, आप जल्दी से बाहर निकले। शाह
شاہ نے انہیں باہر نکلنے کا کہا، جبکہ وہ باہر نکلنے کی بجائے دیواروں کے ساتھ چپک گئی تھی۔ جو قید میں تھے سارے پرندے، وہ پر بھی ہیں یہ بھول گئے تھے، جو جھکتے تھے ان کاندھوں پہ وہ سر بھی ہیں یہ بھول گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ شاہ کچھ اور کہتا، اسے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ بمشکل ان سب لڑکیوں کو وہاں سے باہر نکال کر وین میں بٹھایا اور خود واپس سیل میں گیا۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کے چہرے کی سرد مہری کسی کو بھی کپکپانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ تہخانے کی طویل راہداری کے درمیان میں پہنچ کر اس نے اپنی ہڈ میں سے ٹائم بوم نکالا اور وہاں پر فٹ کرنے لگا۔ بم فٹ کرنے کے بعد وہ تیزی سے آستانے کی جانب بڑھا۔ جب اس کا ٹرانسمیٹر وائبریٹ ہوا، سر رنگریز یہاں سے بھاگ چکا ہے، زخمی ہو گیا تھا مگر پھر بھی بھاگ گیا، جبکہ لڑکی ویرا ابھی بھی بلڈنگ کے اندر ہی موجود ہے۔ ٹرانسمیٹر میں سے ایک جوان کی آواز ابھری۔ اس کی بات سن کر شاہ کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ اس نے اپنے لب بیچ لیے۔ بلڈنگ میں اپنے کتنے جوان ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ سر 2 جوان ہیں، جواب فوراً آیا تھا۔ انہیں کہو فوراً بلڈنگ سے باہر نکلیں، اور ان کا کوئی بھی آدمی بلڈنگ سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ شاہ سنجیدگی سے بولا تھا مگر آخر میں اس کا لہجہ برف سے بھی ٹھنڈا تھا۔ شاہ نے ٹرانسمیٹر رکھ دیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا اور دروازہ کھولنے ہی والا تھا جب ویرا عجلت میں دروازہ کھول کر اندر آتی شاہ کو دیکھ نہیں پائی تھی، اور اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ نے گن کا دستہ زور سے اس کے سر پر دے مارا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اسے کندھے پر ڈال کر تیزی سے بلڈنگ سے باہر کی طرف بڑھا کیونکہ بلاسٹ ہونے میں صرف 3 منٹ باقی تھے۔ وہ بلڈنگ سے باہر نکلنے ہی والا تھا جب پتہ نہیں کہاں سے ایک گولی آ کر اس کے کندھے پہ پیوست ہو گئی تھی۔ شاہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کراتا ہوا تھوڑا سا جھکا تھا جب ویرا، جو بے ہوشی کر ڈرامہ کر رہی تھی، تیزی سے شاہ کے کندھے سے اتری اور باہر کی طرف بھاگی۔ نور کے پہلے سے ہی چوٹ لگی تھی۔ جب دوبارہ سے گری تو درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبائے اور آنکھیں سختی سے بند کر کے تکلیف کی شدت برداشت کرنے لگی۔ ضبط کے باوجود آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی فرش پر لیٹی رہی، پھر کراہتے ہوئے کھڑی ہوئی اور ایک ہاتھ سے اپنی کمر سہلانے لگی اور دوسرا ہاتھ ہولے ہولے سر پر پھیرنے لگی۔ ایک نظر اس کھڑکی نما دروازے پر ڈالی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر علیزے کی میڈیسن پڑی ہوئی تھی، جن میں پین کلر بھی تھی۔ نور نے اس میں سے 2 پین کلرز لی اور بیڈ پر علیزہ کے برابر میں لیٹ گئی۔ علیزہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ نور نے اس کی طرف کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ لیٹ تو گئی تھی مگر اسے تجسس کسی طور بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ پین کلر کی وجہ سے درد کم ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور چین سے بیٹھ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ دوبارہ اسی کھڑکی نما دروازے کے پاس کھڑی سے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کھڑکی پر ایک کونے میں چھوٹی سی ڈیوائس لگی تھی۔ اس ڈیوائس پر ایک طرف انتہائی باریک لفظوں میں اس ڈیوائس کا نام لکھا تھا۔ نور نے بمشکل اس کا نام پڑھا اور اپنا فون اٹھا کر اس ڈیوائس کے بارے میں سرچ کیا۔ وہ ایک الیکٹرک شاک ڈیوائس تھی جو صرف 1-2 صورتوں میں کام نہیں کرتی تھی۔ ایک جب وہ بند ہوتی یا پھر اس کے پاس کوئی میگنیٹ موجود ہوتا۔ نور نے فون ایک طرف رکھ کر اپنا فلیٹ میں میگنیٹ کی تلاش کرنے لگی تھی، جو کہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملا تھا، جب اس کی نظر لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑی منی سپیکرز پر پڑی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک سپیکر کی وائر الگ کر کے اسے زور سے زمین پر پھینکا۔ اسی طرح 2 سے 3 بار زور سے پھینکا تو وہ ٹوٹ گیا۔ نور نے اس میں سے ساری وائرنگ الگ کی اور میگنیٹ احتیاط کے ساتھ ونڈو پر لگا دیا اور ڈرتے ڈرتے ونڈو کو ہاتھ لگایا تو وہ ونڈو میں کرنٹ نہیں تھا۔ نور کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وہ ونڈو کھول کر دوسری طرف کود گئی۔ شاہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کراتا ہوا تھوڑا سا جھکا تھا جب ویرا، جو بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی تھی، تیزی سے شاہ کے کندھے سے اتری اور باہر کی طرف بھاگی۔ شاہ نے سنبھلتے ہوئے گند پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ویرا کے پاؤں کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ ویرا لڑکھڑا کر اوندھے منہ گری۔ شاہ آگے بڑھا اور ویرا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے چلنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ کندھے سے اٹھتے شدید درد کے باعث اس نے لب بھیجے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی تھی۔ ویرا اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی، اپنے بال اس کی گرفت سے نکالنے کی
सरतोड़ कोशिश कर रही थी। फिर अचानक ही उठकर इसने शाह पर वार करना चाहा, जिसे शाह ने नाकाम बनाया और एक और फायर इसके हाथ पर किया था। वो तेज से इस कदम उठा रहा था जब इसके हाथ में पहनी रेस्ट वॉच टू के साथ ब्लिंक करने लगी। शाह फौरन इसे ज़मीन पर बैठ गया था, पर वीरा के बाल इसने गिरफ्त से आज़ाद नहीं किए थे जब एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। शाह ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। पूरा आस्ताना तबाह हो गया था। इसके लब होले से फैल के सिमटे थे। वीरा एक कराहती हुई एक हाथ से अपने बालों को शाह की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी जब शाह ने एक झटके से इसके बाल खींचे। इसका सर ऊपर की तरफ उठा तो शाह ने इसकी गर्दन की महसूस नस दबा थी। वीरा बेहोश हो गई थी। वो लोग आस्ताने ज़्यादातर ऐसी जगहों पर बनाते थे जहाँ पर आबादी कम हो, ताकि इनके पकड़े जाने के चांसेस कम से कम हो जाएं। आस्ताने के दाईं तरफ सड़क थी और सड़क के दूसरी तरफ पार्क था। इकरा आस्ताने के दाएं जानिब बनी बिल्डिंग अभी ज़ेर तालीम थी, जबकि पिछली तरफ एक खाली प्लॉट था जिसमें काफ़ी कूड़ा किरकिट जमा था। वो पूरा इलाका ही ऐसा था कि हर 2 घर छोड़कर एक खाली प्लॉट था और बहुत सी इमारतें ज़ेर तालीम थी। मतलब यहाँ पर ब्लास्ट होने से आबादी को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा था। शाह ने इसे थोड़े फासले पर खड़ी गाड़ी की डिग्गी में डालकर डिग्गी बंद की और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और सीट की पुश से टेक लगाकर एक गहरा सांस लिया और ट्रांसमीटर निकालकर इसका बटन प्रेस किया। सब लोग सेफ हैं? इसने संजीदगी से सवाल किया। यस सर, सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी थी। इसने ट्रांसमीटर रखा और गाड़ी में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स डैशबोर्ड पर रख कर इसने गाड़ी स्टार्ट की। वो एक हाथ से ड्राइव करता गाड़ी को आस्ताने से हटकर एक वीरान और अंधेरी जगह पर रोक दिया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स में से इसने ट्यूज़र, कॉटन, सीजर्स और पायोडीन निकाली। टॉर्च ऑन करके डैशबोर्ड पर इस तरह पर से रखी कि वो इसकी गर्दन के नीचे कंधे और सीने पर आ रही थी, और एक शीशा स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड के दरमियान इस तरह से रखा था कि शीशे में इसका ज़ख्मी कंधा साफ नज़र आ रहा था। शाह ने हुड उतार कर साइड पर रखी और शर्ट के ऊपर के बटन खोलकर कॉटन से ज़ख्म साफ करने लगा। फिर ट्यूज़र की मदद से गोली के ऊपर आई स्किन हटाकर ट्यूज़र से गोली को पकड़ा और एक झटके से कंधे में पे उस गोली को बाहर निकाल दिया। इसकी एक सिसकारी इसके लबों से आज़ाद हुई थी। अभी इसने पायोडीन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जब इसके फ़ोन पर सिक्योरिटी अलार्म फिर से बजने लगा। अब के अलार्म की आवाज़ चेंज थी, मतलब कोई सीक्रेट रूम में दाखिल हो गया था। शाह के चेहरे पर छाई करख्तगी बड़ी थी। इसने सख्ती से लब बीजे। आंखों में सुर्खी में मज़ीद इजाफा हुआ था। इसने कॉटन ज़ख्म के ऊपर रखे और गाड़ी फुल स्पीड में डाल दी। ज़ावियार जब आस्ताने पर पहुंचा तो आस्ताने के बाहर एक कैरी डब्बा खड़ा था जिसमें 2 आदमी लड़कियों को बिठा रहे थे और 2 लोग पास खड़े थे। कैरी डब्बे में ड्राइविंग सीट पर एक मोटा ताज़ा आदमी बैठा था। अशल बाहर ही दीवार के साथ लगकर दम साधे खड़े हो गई। शेरदिल, अंदर कितनी लड़कियां हैं? दरवाजे पर खड़े आदमी ने हौंक लगाई। कोई भी अंदर नहीं है, सारी लड़कियां बाहर भेज दी हैं। अंदर मौजूद आदमी ने बाहर वाले से भी ज़्यादा ऊंची हांग लगाई थी। ये लोग इतने आराम से बात कर रहे हैं, मतलब आस्ताने के अंदर कोई भी बाहर का आदमी, मतलब कोई भी सिविलियन मौजूद नहीं है। हम अटैक बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़ावियार दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। लॉक द टारगेट, इसने ट्रांसमीटर के ज़रिए हदायत दी। आस्ताने के सामने वाली बिल्डिंग्स में शार्प शूटर्स चौकस से खड़े थे। इसकी हदायत पर फ़ौरन से निशाना बांधा। ज़ावियार ने इनकी नज़रों से बचते हुए बम आस्ताने के अंदर फेंका और अपनी गन निकालकर निशाना ले लिया। फायर! ज़ावियार जैसे ही बोला, फ़िज़ा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। 1 मिनट के अंदर वो सारे ढेर हो गए थे। इसने जो भी बिल्डिंग से बाहर निकले, इन्हें शूट कर दो। वो तेज़ी से कई डब्बे की तरफ बढ़ा और ड्राइवर की डेड बॉडी को निकालकर बाहर फेंका। गोलियों की आवाज़ सुनकर इक्का दुक्का लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। जब ज़ावियार ने तेज़ी से कई डब्बा आस्ताने के सामने से हटाया था और लोगों के आस्ताने के करीब पहुंचने से पहले ही इसने हाथ में थामा एक सुर्ख बटन प्रेस किया। साथ ही एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो
زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا اور کیری ڈبے کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اشل نے آستانے کے باہر والی دیوار پر ایک ڈیوائس فٹ کی تھی جس سے آستانے کے سارے کیمرے ہیک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے موبائل پر اندر کی ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ آستانہ بند ہو چکا تھا۔ اندر موجود لوگ شراب پی کر نشے میں دھت آڑے ترچھے پڑے، اس بات سے بے خبر کہ موت ان کے سر پر منڈرا رہی ہے۔ ایک کمرے میں کیمرہ نہیں لگا تھا، یقیناً اس کمرے میں اغوا کی گئی لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ اشل آستانے کا لاک تار کی مدد سے کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کرتی اس کمرے کی طرف بڑھی جس میں کیمرہ نہیں لگا تھا۔ اس کمرے سے کسی لڑکی کے بری طرح سے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اشل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک لڑکی دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھی چلا رہی تھی۔ سامنے ہی دو موٹے سانڈ آدمی ہاتھوں میں شراب کی بوتل تھامے کھڑے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ اور چہرہ لڑکی کے قریب لے جاتے، جب وہ چلانے لگی تو دونوں ہنس پڑے۔ ان کی شکلیں اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ کوئی بھی عام لڑکی دیکھتی تو ڈر جاتی۔ لڑکی کے چلانے اور اپنے ہنسنے کی آواز میں انہیں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اشل نے ان دونوں کو شوٹ کیا اور لڑکی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گئی۔ آستانے سے نکل کر اس نے دیوار پر لگی ڈیوائس اتاری اور دستی بم کی پن نکال کر 3 دستی بم آستانے میں پھینکے اور لڑکی کا ہاتھ تھام کر تیزی سے اس علاقے سے باہر نکل گئی۔ نور کمرے میں موجود ڈیوائسز کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان لوگوں نے خفیہ کمرہ بنایا ہوا ہے اور اب یہ سارے ڈیوائسز پولیس والے ہیں تو اتنا چھپ کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نور بھاگ لے یہاں سے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کرمنلز ہوں اور تجھے ٹپکا دیں۔ نور خود سے مخاطب ہوئی اور روم سے جانے لگی جب کسی خیال کے تحت رک گئی۔ نور، تم کتنی سیلفش ہو کر سوچ رہی ہو۔ اگر یہ لوگ کرمنلز ہیں تو ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ باقی لوگ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ جائیں۔ نور اور اس کی مہان سوچیں۔ نور نے جیسے ہی ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا، پورے کمرے میں الارم بجنے لگ گئے۔ نور ایک دم سے ڈر گئی اور کمرے میں چھپنے کے لیے نظر دوڑائی۔ دیوار کے ساتھ پڑا اسلحہ دیکھ کر مزید ڈر گئی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد الارم بند ہو گیا تو اس نے باہر والے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اس کی نظر دیوار کے ساتھ ایک کارنر میں فرش پر پڑے بیگ پر پڑی تو اس کی جاسوسیوں والی روح پھر سے بھڑکی تھی۔ وہ بیگ کی طرف بڑھی، ارادہ بیگ کو اس کمرے سے لے کر جانے کا تھا جہاں پر وہ ٹھہری ہوئی تھی تاکہ بعد میں آرام سے بیگ میں موجود سامان کی تلاشی لے سکے۔ اس نے بیگ اٹھانا چاہا پر بیگ بہت بھاری تھا۔ نور بیٹھ کر بیگ کی زپ کھولنے لگی جب اس کی نظر بیگ کے باہر لگے ایک کارڈ پر پڑی جس پر میجر شازر، کیپٹن اشل اور کیپٹن زاویار لکھا تھا۔ او تیری، یہ لوگ آرمی سے ہیں؟ بھاگ لے نور، اس سے پہلے کہ یہ لوگ تجھے کرمنل سمجھ کر تجھے الٹا لٹکا دیں۔ نکل لے یہاں سے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی کھڑی ہو گئی۔ واو، اٹس ریئلی ویری بیوٹیفل۔ بیگ کے پاس ہی ایک چھوٹی پسٹل پڑی تھی جس کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ بالکل نئی پسٹل ہے۔ نور نے اسے پکڑا اور اپنے بالوں کے اندر چھپاتی وہاں سے نکلنے لگی جب شاہ سر تاثرات لیے اس کمرے میں داخل ہوا۔ نور نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا۔ شاہ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ شاہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتا سرد لہجے میں بولا۔ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ نور ہکلاتی تھی۔ شاہ کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ واقعی ہی اسے الٹا لٹکانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کچھ نہیں۔ پھر میرے لیپ ٹاپ کو کیوں ہاتھ لگایا؟ شاہ کے چہرے پر سرد تاثرات تھے اور لہجہ خشک تھا۔ وہ میں فلیٹ دیکھ رہی تھی۔ نور ہکلاتے ہوئے بولی۔ یہ روم تمہیں فلیٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے؟ شاہ سرد لہجے میں بولتا ایک دم آگے بڑھا تھا۔ نور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر نور کی کلائی پکڑی اور اس کا رخ دیوار کی طرف کر کے اس کی کمر تک آتے الجھے بالوں کو ایک جھٹکے دیا تو پسٹل اس کے بالوں سے نکل گئی۔ پسٹل کے فرش پر گرنے سے پہلے ہی شاہ نے پسٹل تھام لیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہے نا فلیٹ دیکھتے یہاں پر آ گئی تھی، تو پھر کیوں؟ بالوں کو جھٹکا لگنے سے نور کرائی تھی اور خود کو مضبوط کرتی نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی، پر شاہ کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگا۔ شاہ نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ اس کے حساس کانوں میں کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔
وہ نور کو وہیں چھوڑتا تیزی سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ شاہ تیزی سے روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ تیزی سے الیزا کے روم کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اشل اور زاویار جو ابھی آگے پیچھے ہی فلیٹ میں پہنچے تھے، اپنی گنز نکالے الیزا کے روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاہ کو دیکھ کر رک گئے اور سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھنے لگے۔ زاویار یار، تم سیکرٹ روم میں جاؤ، اور اشل تم میری گاڑی ٹارچر سیل لے کر جاؤ۔ شاہ نے اپنی گاڑی کی چابی اشل کی طرف اچھالی۔ زاویار اس کی بات پر تیزی سے دوسرے روم میں داخل ہو گیا تھا اور اشل سر ہلاتی تیزی سے فلیٹ سے باہر نکلی کہ شاہ کی بات پر سے وہ سمجھ گئی تھی کہ گاڑی میں کوئی موجود ہے جسے ٹارچر سیل میں لے کر جانا ہے۔ شاہ نے اپنی گن نکالی اور روم کا دروازہ کھولا اور کمرے کی لائٹ آن کر کے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ الیزا بیڈ پر بیٹھی آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا۔ چھوڑو چھوڑو، پلیز نہیں مارو، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کوبرا کی قید میں ہے۔ شاہ نے گن سوفے پر اچھالی اور الیزا کی طرف بڑھا۔ مس الیزا، ریلیکس، آپ بالکل سیف ہیں۔ شاہ الیزا کو کندھوں سے تھام کر ہلکا سا جھنجھوڑتا ہوا نرمی سے بولا۔ حیرت انگیزی طور پر اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ کیوں نہ ہوتی، ہیروئن تھی۔ ہیرو کی نرمی صرف ہیروئن کے لیے ہوتی ہے۔ میں کسی کا نرم لہجہ سن کر الیزا کی آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ شاہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک بار پھر سے الیزا کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا جو شاہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ الیزا خوف سے تھوڑا تھوڑا کپکپانے لگی تھی۔ اس کی نظر شاہ کے سینے پر جمی تھی۔ شاہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اس کی ہلکی گرے رنگ کی شرٹ پر خون کے دھبے تھے۔ شاہ نے دوبارہ سے نظر الیزا کے چہرے پر دوڑائی تو وہ بالکل سمٹ کر بیٹھی شاہ کے سینے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شاہ بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ ریلیکس، ڈرو مت، تو بالکل سیف ہو۔ شاہ کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی سید مہری کی جگہ نرمی تھی۔ آپ چلے جائیں پلیز، الیزا سسکیوں کے درمیان بولی۔ شاہ کو اس کا ایسے کہنا برا لگ رہا تھا۔ وہ لب پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس کے تاثرات سرد تھے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے جب وہ معصومیت سے کہتے ہیں تحفظ کا احساس بھی تمہیں سے ہے اور ڈر بھی تمہیں سے لگتا ہے۔ نور نے شاہ کے تاثرات دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے شاہ کے تاثرات دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اسے ایک ہاتھ جڑ دے گا۔ شاہ کے ایک دم سے وہاں سے چلے جانے پر اسے حیرت ہوئی۔ نور نے شکر ادا کیا۔ یا اللہ اس جلاد سے بچا لینا اللہ جی، پلیز وہ چوزا ہی یہاں آ جائے۔ وہ ٹھیک ہے، پھر بھی اسے کسی نہ کسی طرح سے قابو کر لوں گی، پر یہ آفیسر بہت غصے والا ہے۔ نور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ہی زاویار خونخوار تاثرات لیے سے گر رہا تھا۔ نور نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ چوزا اتنی جلدی یہاں آ گیا، نور بڑبڑائی تھی۔ زاویار نے اس کی کلائی سختی سے پکڑی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے کر آیا اور جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ نور لڑکھڑا گئی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ جو تمہاری ہڈیوں کو سکون نہیں ہے نا، میں نے توڑ کے رکھ دینی ہے اگر تم آئندہ مجھے کسی بھی چیز میں پنگا لیتی نظر آئی تو۔ زاویار نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں کیپٹن زاویار، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک بات میں صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ اگر تم لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ اس مشن میں شامل نہیں کیا تو میں سیدھا جا کر پولیس کو بتا دوں گی۔ نور نے اسے جتایا تھا کہ وہ جان چکی ہے کہ نور کے بولنے کے بعد اپنی بات کے فضول ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک آرمی آفیسر کو پولیس کی دھمکی دے رہی تھی۔ نور کی بات پر زاویار بڑی دلکشی سے مسکرایا تھا اور اس نے ایک دم سے نور کی کلائی پکڑ کر اسے گھمایا تھا اور اس کی دوسری کلائی بھی پکڑ کر کمر کی طرف لایا اور ہتھ کڑی لگا دی جو وہ سیکرٹ روم سے باہر نکالتے ہوئے لے آیا تھا۔ اوئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کھولو مجھے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، میرا ہاتھ کھولو۔ اوئے چوزے، رکو، وہ چلانے لگی تھی۔ زاویار اسے اگنور کرتا کمرے سے نکلنے لگا تھا مگر نور کے خود کو چوزا کہنے پر پلٹا تھا۔ تمہیں یعنی کہ میں تمہیں چوزا نظر آتا ہوں؟ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں ہو تم، چوزے، میرے ہاتھ کھولو۔ نور کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو وہ اس کا منہ نوچ ڈالتی۔ اس کی بات پر زاویار نے بیڈ سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے ٹیپ نکالی اور نور کے منہ پر لگا دی۔ اب جو مرضی بولتی رہو چپکلی،
زاویار نے اسے چڑھاتا روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نور اچھلتی کودتی اوئے اوئے کرنے لگی۔ اشل نے پانی کی بھری ہوئی بالٹی کرسی پر بندھی ویرا پر الٹا دی تھی۔ سردی میں ٹھنڈ برف والا پانی ہڈیاں جمانے کا کام کر گیا تھا۔ ویرا نے کپ کپاتے وجود کے ساتھ صرف آنکھیں کھول کر اشل کو دیکھا تھا۔ کرسی پر رسیوں میں جکڑی کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ اشل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے شاذر کی گاڑی سے نکال کر ٹارچر سیل میں لائی اور باندھ دیا۔ وہ واپس جانے والی تھی جب شاہ نے اس کو ویرا سے انفارمیشن اگلوانے کا کہا تھا۔ اشل نے ویرا کا گولی لگا ہاتھ اور پاؤں کھلا اور بے دردی سے گولی اس کے ہاتھ اور پاؤں سے نکال دی کہ وہ چیخنے لگی۔ دیکھو تم یہ سب اچھے طرح سے جانتی ہو کہ اب یہاں سے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اشل اس کی خوبصورت لمبی انگلیوں کو بغور معائنہ کرتی بولی۔ کیا کرو گے؟ ہاں ٹارچر کرو گے، اس کے بعد مار دو گے بس؟ اشل پھولتی سانسوں کے درمیان بولی۔ یہ صرف کہنا ہی آسان ہے، پر جب ٹارچر سہوگی تب پتہ چلے گا۔ ابھی تو تمہیں ٹارچر کرنا شروع بھی نہیں کیا ہے اور ابھی سے تمہاری یہ حالت ہے۔ اشل نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اب کی بار ویرا کچھ نہیں بولی۔ میرے پاس ایک آفر ہے، اگر تم… اشل کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ویرا بول اٹھی۔ مجھے منظور ہے، بولو کتنے پیسے چاہیے؟ بلکہ تم مت بتاؤ، میں خود ہی تمہیں اب اتنا پیسہ دوں گی کہ ساری زندگی پیسے کی کمی نہیں ہوگی تمہیں۔ میں تمہارا منہ پیسے سے بھر… اس کی بات منہ پر پڑنے والے زوردار گھوسے سے ادھوری رہ گئی تھی۔ میرا منہ بھرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا منہ کھول دو، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اشل نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر زوردار قسم کا جھٹکا دیا۔ میرا منہ کھلنے والا نہیں ہے، البتہ ہمیشہ کے لیے بند ضرور ہو جائے گا۔ وہ اشل کی بات پر عجیب انداز میں ہنسی تھی۔ اشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کٹر سے اس کی انگلی کا ناخن کھینچ کر نکالا تھا۔ ویرا درد سے چلانے لگی۔ جب تم اپنا منہ کھولا تو میں رک جاؤں گی۔ اشل باری باری اس کے سارے ناخن اس کی انگلی سے الگ کرنے لگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ناخن نکال چکی تھی، مگر وہ ویرا کچھ بھی نہیں بولی۔ اشل نے اس کے زخموں پر مرچیں ڈال دی تھی، مگر اب کی تکلیف اور جلن اس قدر تھی کہ ویرا چیخ بھی نہیں سکی تھی۔ اب تم سے میجر شازر ہی نپٹیں گے۔ اشل اسے خونخوار لہجوں سے گھورا تھا۔ ویرا نے اتنی تکلیف کے باوجود بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دل جلانے والی تھی۔ اشل اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور سیل سے باہر نکلنے لگی جب یکا یک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ وہ تیزی سے واپس مڑی اور ویرا کو بغور دیکھنے لگی۔ ویرا کی شرٹ پر ایک بٹن نما کیمرہ لگا تھا اور اس سے تھوڑا سا پیچھے بٹن نما سا ہی مائکروفون تھا۔ اشل نے بے ساختہ ویرا کی طرف دیکھا۔ ویرا کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ اشل نے کیمرہ اور مائکروفون نکال کر اس کی تلاشی لی۔ اس کے گلے میں ایک عجیب سی چین تھی جو کہ فکس تھی، جو کہ بہت عجیب تھی۔ اشل نے اس چین کو ہاتھ لگایا تھا کہ اسے کرنٹ لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویرا کا جسم ہولے ہولے جھٹکے کھانے لگا۔ او نو شٹ! اشل نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کرے۔ ویرا کے گلے میں الیکٹرک شاک چین تھی جس کو رنگریز یا کوبرا نے ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ وہ چین سے اس مقصد کے لیے ہی پہنائی گئی تھی کہ اگر وہ پکڑی جائے تو اپنا منہ کھولنے لگے تو کچھ بھی اگلنے سے پہلے اس کا عدم آباد کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے۔ اشل نے جلدی سے لکڑی کے 2 ٹکڑے پکڑے اور ان ٹکڑوں کی مدد سے چین کو اس طرح سے پکڑا کہ وہ چین ویرا کی باڈی سے ٹچ نہ کرے۔ اس نے آواز دے کر باہر سے ایک جوان کو اندر بلایا۔ اسے چین کو پکڑنے کا اشارہ کر کے خود شازر سے رابطہ کرنے لگی۔ کوبرا تیش سے اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ آخر کس میں اتنی جرت تھی کہ وہ اس کے گھر میں آ کر لڑکی کو اٹھا لے گیا؟ یہ بات سوچ کر اس کے دماغ کے رگیں تنی جاتی تھی جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی۔ کوبرا نے غصے میں فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے کمرے کا دفاز زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ کوبرا نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھایا اور خطرناک تاثرات کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا۔ یقیناً باہر جو بھی تھا اس کی زندگی کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ باہر ایک ملازم دروازہ بجا رہا تھا۔ کوبرا نے باہر جاتے ہی اس کی پیشانی پر فائر کیا۔ آنی آواز کے ساتھ وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔
रंगरोज सामने ही सोफे पर बैठा था। ये मंजर देखकर इसने थूक निकला। कोबरा वापस मुड़ने लगा जब रंगरेज पर नजर पड़ते ही इसकी तरफ बढ़ा। रंगरेज का दिल चाहा था इसे कुछ भी बताए बगैर यहाँ से चला जाए और कहीं रूपोश हो जाए, मगर फिर वीरा का ख्याल आते ही रुक गया कि वीरा इसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। कोबरा, वो हमारे 3 अड्डे तबाह हो गए हैं, रंगरेजा डरते डरते बोला। इसकी बात पर कोबरा ने जिन नजरों से इसे देखा था, इसकी रूह तक कपकपा उठी थी। वीरा कहाँ है? कोबरा ने गुस्से से धाड़ा। इसे वो लोग ले गए हैं, पर मैंने ट्रैकर से यक किया है, ट्रैकर अभी भी एक्टिवेट है। रंगरेजा ने अपना लैपटॉप खोला और खुद भी कोबरा के बराबर आकर बैठ गया। दोनों की नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर जमी थी, जो बिल्कुल स्याह थी और कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और लोकेशन भी एक ही शो हो रही थी। कोबरा उठकर अंदर गया और अपना लैपटॉप ले आया और रंगरेजा को बिना बताए इलेक्ट्रिक शॉक चेन एक्टिवेट करने लगा था। जब हल्की सी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ इसके कानों में टकराई थी, इसने देखा वो अपनी जगह से मूव कर रही थी। वो दोनों स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुए। कुछ देर में स्क्रीन रोशन हो गई थी और वीरा के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आर्मी की जगह है, कहाँ पर हम किसी तौर पर भी दाखिल नहीं हो सकते, रंगरेज ने कोबरा को बताया था। तो कोबरा ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा था। तो ये कि आप इसके गले में पहनी इलेक्ट्रिक शॉक चेन एक्टिवेट कर दें ताकि वो अजियत से बच जाए और हमारा कोई भी राज इनके हाथ ना लग सके। रंगरेज पर अपनी दोस्त के लिए यही कर सकता था कि वो ज़्यादा तकलीफ से बच जाए। हरगिज़ नहीं, जब ये अपना मुंह खोलने लगेगी तब कर दूंगा। अभी इस बुज़दिल लड़की को इस बात की सज़ा चखने दो कि वो इनके हाथ लग गई है। कोबरा सफाकत से बोला। रंगरेज ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जबकि अशल के कैमरा और माइक्रोफोन पकड़ लेने पर कोबरा चैन एक्टिवेट करता खड़ा हुआ था। बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गया। इसका रुख इन फ्लैट्स की जानिब था जहां पर थोड़ी देर के लिए वीरा की लोकेशन शो हुई थी। कैप्टन जावियार, तुम वीरा के फ्लैट पर जाकर इसकी तलाशी लो, शाह ने जावियार से कहा और ख़ुद भी जाने की तैयारी करने लगा। आप तो ज़ख्मी हैं, आपको कुछ देर आराम करना चाहिए। और आप? जावियार इसे कुछ और भी कहता जब शाह ने हाथ उठाकर इसे रोका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें जो कहा है वो करो, शाह सख्ती से कहता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शाह की बात पर जावियार भी सोफे से अपनी हुड और टेबल से गन उठाता बाहर जाने लगा, मगर फिर कुछ याद आने पर रुक गया। इसी वक्त शाह ने भी इसे मुखातिब किया था। इस मुसीबत नूर का कुछ करके जाना, वो बेजारी भरे अंदाज में कहता बिल्कुल बाहर निकल गया। जावियार गहरा सांस भरकर अंदर की तरफ बढ़ा। नूर बेड से टेक लगाकर सर बेड पर टिकाए बैठी थी। जावियार के कमरे में दाखिल होते ही इसकी खूंखार नज़रों से घूरने लगी। जाने क्यों जावियार को इस पर तरस आया था। वो पंजों के बल इसके सामने बैठ गया और इसके मुंह से टेप हटा दी। नूर गहरे गहरे सांस लेने लगी। तुम इंतहाई बदतमीज़ इंसान, बल्कि चूजे हो, नूर हफ्की से गोया हुई। और तुम इंतहाई तेज़ चिपकली, बल्कि चूही हो, जो इधर से उधर फुदकती रहती है, जो ना तो खुद चैन लेती है और ना हमें लेने देती है। जावियार ने उसे घूरा। खोलो मुझे, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। जावियार के चूही कहने पर वो गुर्राई थी। जावियार मुस्कुरा दिया। वाओ, मुझे मुंह नोचने की धमकी देकर तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। जावियार ने आईब्रो उचकाई। ओके सॉरी, मैं तुम्हारा मुंह नहीं नोचूंगी, अब तो खोल दो प्लीज़ 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 प्लीज़। नूर ने मस्कीन सी सूरत बनाई। जावियार इसकी चालाकी पर हंसा था, फिर कुछ सोच कर इसके हाथ खोल दिए। हाथ आज़ाद होते ही नूर ने अपने हाथ जावियार के चेहरे की तरफ बढ़ाए। जावियार ने सरद से ऐसे कलाई थामकर हाथ मोड़ा। नूर कराह कर अपनी कलाई मलने लगी। जावियार कमरे से बाहर निकल गया। नूर तेज़ तेज़ लहजे में कुछ बोलती इसके पीछे आई थी। जावियार किचन में खड़ा 2 ग्लास में जूस डाल रहा था। ये पी लो, इससे तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ी ताकत मिलेगी और इसमें मज़ीद रवानी आ जाएगी। जावियार ने एक गिलास इसकी तरफ बढ़ाया, दूसरा अपने लबों से लगाया। नूर के जूस में वो नींद की 2 गोलियां मिला चुका था। तुमने क्या मिलाया है मेरे जूस में? नूर ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर लिया था। एंड पर उसे जूस का टेस्ट अजीब सा लगा तो नूर ने बुरा सा मुंह बनाकर इससे पूछा। जहर मिलाया था, वो चिढ़ने वाले अंदाज में बोलता फ्लैट से निकलता चला गया। नूर की आंखें बंद होने लगी थी और सर चकराने लगा था। नूर ने अपने चकराते सर को थामा और मुश्किल से अपनी आंखें को खोलती कमरे तक गई थी। बेड पर औंधे मुंह गिरने के अंदाज में लेटी थी कि इसकी आंखें बंद होने लगी वो नींद की वादी में उतर गई थी। कोबरा ने फ्लैट से थोड़ा फासले पर गाड़ी रोक दी और चलता हुआ फ्लैट तक पहुंचा। मास्क पहने चेहरे को
بھی اس نے ہوڈ میں ڈھانپ لیا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے وہ اس فلیٹ کا پتہ لگا چکا تھا جس میں 60 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک سپیر کو مار کر اس سے باہر پھینک کر اس کا لباس زیب تن کیا اور اس کی طرح کا حلیہ بنا کر ہاتھ میں موپ تھام کر فرش پر پھیرنے لگا۔ پہلے شاہ نکل کر باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد زاویار بھی نکل کر چلا گیا۔ یہ 3 لوگ ہیں۔ لڑکی آلریڈی ویرا کی موت کا سوگ منا رہی ہے۔ یہ 2 بھی چلے گئے، مطلب فلیٹ میں اب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں آرام سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ وہ خود سے جوڑ توڑ کرتا فلیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ ان لاک کیا اور فلیٹ میں داخل ہو گیا اور فلیٹ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ پہلے جس کمرے میں داخل ہوا اس کمرے میں نور اور ایلیزا سو رہی تھی۔ ایلیزا دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی جب نے نور کو زاویار نے جوس میں نیند کی گولیاں ڈال کر دی تھی، اس لیے وہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ کوبرا کمرے میں داخل ہو کر اس نے لائٹ جلا دی۔ 2 لڑکیوں کو بیڈ پر بے خبر سوتا دیکھ کر کوبرا کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کوبرا نے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر اس کے مطلب کہ کوئی بھی چیز یا انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ کٹ پٹ کی آواز سے ایلیزا کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سیدھے ہو کر لیٹ گئی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کوبرا دوسرے کمرے میں آ کر کمرے کو ایک چیز کا جائزہ لینے لگا مگر اسے کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ کھڑکی نما دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی، ویسے ہی اس کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر نیچے سے اوپر زور سے نیچے گرا تھا۔ اس کا ماتھا بیڈ کے کارنر سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا تھا۔ چہرے پر نمی محسوس کر کے اس نے ماسک اتار دیا تھا۔ ماتھے سے بہتے خون کو دیکھ کر لب بھیجے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس خفیہ دروازے پر قہر آلود نظر ڈالتے وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھا اور کچھ نہیں تو وہ لڑکیوں کو یہاں سے لے جا سکتا تھا۔ ایلیزا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ خالی پڑا تھا۔ وہ بستر سے اتری اور جگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی جب ساتھ والے کمرے سے کوئی باہر نکلا تھا۔ ایلیزا نے مڑ کر دیکھا تو اس کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا تھا۔ جگ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر کر ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ کئی ٹکڑے اس کے پاؤں کو زخمی کر گئے تھے۔ اوہ، تو یہ آرمی والے تجھے میرے گھر سے اٹھا کر لائے تھے؟ کوبرا اسے سر سے پاؤں تک گھورتا خباثت سے ہنسا تھا اور اس نے قدم ایلیزا کی طرف بڑھائے تو وہ پوری قوت مجتمع کر کے چیختی ہوئی بھاگنے لگی۔ کوبرا اس کے پیچھے لپکا تھا جب ایلیزا کو سینٹر ٹیبل پر پیپر ویٹ پڑا نظر آیا تھا۔ اس نے وہ پوری قوت سے کوبرا کی طرف اچھال دیا۔ پیپر ویٹ کو کوبرا کو لگنے کے بجائے شیشے کی میز پر لگا اور میز چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ کوبرا اس کی حرکت پر غصے سے بل کھاتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ سیل ان کی فلیٹ سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ شاہ کو ڈرائیو کرتے ہوئے 10 منٹ ہوئے تھے کہ اس کے موبائل کا سیکیورٹی الارم بجنے لگا۔ شاہ نے دانت پسے، یقیناً نور دوبارہ سے کوئی کارستانی سر انجام دے رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تھی کہ ابھی وہ ویرا سے انفارمیشن لینا زیادہ اہم تھا۔ نور کی تو وہ واپس آ کر یقیناً وہ قدر کر دیتا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ حقیقت میں نور کو کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا کہ اس کی شکل ایلیزا جیسی تھی۔ جب بھی وہ اسے کچھ کہنے لگتا تو ایلیزا کا معصوم اور خوفزدہ چہرہ اس کی نظروں کے آگے گھوم جاتا، سو وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ کچھ دیر قبل ایلیزا کے خوفزدہ ہو کر روم میں جانے کا کہنے پر شاہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ لاؤنج میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے زخم صاف کر کے بینڈیج کرنے لگا۔ بینڈیج کرنے کے بعد اس نے پین کلرز لی اور صوفے پر بیٹھ کر موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے اس کے کمرے میں جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر اس کے سو جانے کی تصدیق کی اور کمرے میں داخل ہو کر ایلیزا شاید دوائیوں کے زیر اثر سو چکی تھی، وہ بنا آواز کے آگے بڑھا۔ ایلیزا کے ایک بازو پر پٹی بندھی تھی۔ شاہ نے اس کے دوسرا بازو پکڑ لیا اور اپنی جیب سے ایک چپ نکال کر اس کی کوہنی پر رکھ دی۔ جو چپ اس کی جلد کے ساتھ یوں چپک گئی کہ جیسے اس کی جلد کے اندر دھس گئی ہو۔ شاہ نے مصنوعی جلد اس چپ والے حصے پر لگا دی۔ وہ جلد بالکل اصل لگ رہی تھی، کسی دوسرے کو تو دور کی بات خود ایلیزا کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوتی۔ ایک نظر اس نے چہرے پر ڈال کر وہ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا اسے ارشل کی کال آنے لگی تو شرٹ چینج کر کے باہر نکل گیا۔ شاہ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی جب اس سے دماغ میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ اس نے فل سپیڈ سے چلتی گاڑی ایک دم سے بریک لگایا جس سے گاڑی کا پچھلا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا تھا۔ وہ ویرا کو گاڑی میں ڈال کر فلیٹ پر لے گیا تھا
اور کچھ دیر میں اشل اسے لے کر آئی تھی، اور اشل کے کہنے کے مطابق وہ لوگ ویرا کو ٹریک کر رہے تھے، مطلب رنگریز یا پھر کوبرا کا کوئی دوسرا آدمی فلیٹ میں گھس چکا تھا۔ اس نے تیزی سے یو ٹرن لیا اور گاڑی کو تقریباً اڑاتا ہوا فلیٹ تک پہنچا۔ دروازے پر بیٹھے دونوں گارڈز خراٹے لے رہے تھے۔ ایک نظر ان پر ڈالتا وہ تیزی سے اندر بڑھا۔ یہ ایک عام سے علاقے میں بنے نارمل سے فلیٹس تھے اور سیکیورٹی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ کوبرا تیش سے الیزا کی طرف بڑھا اور اس کا زخمی ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر کھینچتا ہوا فلیٹ کے دروازے تک لے گیا۔ الیزا تڑپ اٹھی کہ بازو کا زخم بہت گہرا تھا اور کوبرا کی وحشانہ گرفت سے درد سے اس کی جان نکلنے کے در پر تھی۔ کوبرا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہنے پر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ کوبرا نے جھٹکے سے الیزا کا بازو چھوڑا اور جیب سے ایک باریک تار نکال کر اس کے ہول میں ڈال کر تار کو گھمایا تو تار اندر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ کوبرا کو حیرت ہوئی کہ لوہے کی تار اتنی آسانی سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو دروازے پر بائیو میٹرک لاک لگا تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ شٹ! کوبرا نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ اس نے آرمی والوں کو بہت ہلکا لیا تھا۔ اس نے ایک دم اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اسے یہاں پر ایسے ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا اور فرش پر گرا ماسک اٹھا کر منہ پر پہنا تھا۔ وہ بھی باہر آیا ہی تھا کہ شاہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کوبرا نے فوراً سے الیزا کو پکڑ کر اس دوسرے ہاتھ سے گن جیب سے نکال کر الیزا کی کنپٹی پر رکھ دی، پر الیزا شاہ کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے پرسکون ہوتے تاثرات شاہ کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ میں اس کو مار دوں گا اگر تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا۔ کوبرا نے گن کے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ مار دو؟ تمہیں پکڑ کر میں یقیناً بہت سی لڑکیوں کو اور بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچا سکتا ہوں۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ الیزا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا، ہونٹ اور پلکیں لرزنے لگی تھی، چہرے پر خوف تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جو اس لڑکی کو میرے گھر سے اٹھانے پہنچ گیا تھا، اسے اس کے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ کوبرا نے بے ڈھنگے انداز میں کہتے گن کا رخ شاہ کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ شاہ پھرتی سے جھٹکا اور فرش پر لیٹ گیا۔ گولی دیوار میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوبرا کچھ سمجھتا، شاہ نے کوبرا کی ٹانگ پر ایک زوردار کک ماری اور پھرتی سے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے پسٹل پکڑ کر اس کے بازو موڑ کر کمر کے ساتھ لگا دی اور پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے لاک کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ماسک کی طرف بڑھایا۔ جب کوبرا نے سختی سے ماسک کو پکڑ لیا، الیزا منہ پر ہاتھ رکھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ایک سیکنڈ، میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ تو پھر کیسے روکے گا اپنا چہرہ دیکھنے سے؟ شاہ غرایا۔ مار دو تو اور بات ہے، پر زندہ تو میں نہیں دیکھنے دوں گا۔ وہ شاہ کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلتا ہوا اطمینان سے گویا ہوا۔ اس کے اطمینان پر شاہ چونکا تھا۔ میرے پاس ایک آفر ہے۔ شاہ نے لہجے کو فوراً سے نارمل کیا، مگر اس کے چہرے پر سختی تھی۔ میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا کہ یکم تاریخ کو میں کیا کرنے والا ہوں۔ کوبرا اس کی گرفت میں پھڑپڑاتا ہوا بولا۔ وہ ابھی تک شاہ کی گرفت سے نکلنے میں ناکام رہا تھا۔ 5 کروڑ۔ شاہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس کی بات پر کوبرا رک گیا۔ گارنٹی دو۔ کوبرا کس بات کی گارنٹی مانگ رہا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی۔ غداری کی تو گردن اڑا دینا۔ شاہ اس پر تانی گن ہٹا کر پیچھے ہٹا اور اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا دیے۔ الیزا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو لے جا رہا ہوں، رقم تمہیں پہنچ جائے گی۔ کوبرا الیزا کی طرف قدم بڑھائے۔ نا جناب جی، اتنا بھی سیدھا مت سمجھنا۔ 1 ہاتھ دو 1 ہاتھ لو والا حساب ہوگا۔ ادھر رقم مجھے ملی، ادھر لڑکی آپ کی۔ شاہ نے کوبرا کے الیزا کو ہاتھ لگانے سے پہلے الیزا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کیا اور لہجے میں کمینگی سموتے بولا۔ اس کی آواز، اس کا انداز اور لہجہ یک لخت بدلا تھا۔ الیزا بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ کل صبح 5 بجے SK ہوٹل، 5 فلور، 5th فلور، روم نمبر 10۔ کوبرا شاہ سے کہتا اس الٹے قدم اٹھانے لگا اور دروازہ بند کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی شاہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے کوبرا
कोबरा को हथारी से निकलता हुआ नजर आया। शाह ने दरवाज़ा बंद किया और वापस आया। लैपटॉप खोलकर चंद बटन दबाए तो स्क्रीन पर फ्लैट्स के बाहर का मंजर नजर आने लगा। चंद सेकंड के बाद इसे कोबरा को वहाँ से निकलता देख लिया। बात बात सुने, आप प्लीज़ मुझे इसके हवाले मत करना। वो मुझे मार हाँ मार देगा। वो सर तासुरात लिए लैपटॉप पर झुका हुआ था जब अलीज़ा की कपकपाती आवाज़ इसके कानों से टकराई। शाह ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। इसके बाजू और पैरों से खून निकलता देखकर वो बेसहारा एक कदम इसकी तरफ बढ़ा। जब अलीज़ा चीख कर 2 कदम पीछे हटी थी, दीवार के साथ जा लगी थी। फ्लैट साउंड प्रूफ होने की वजह से इसके चीखने की आवाज़ बाहर नहीं गई थी। जब तुम ये समझती हो कि मैं भी तुम्हें मार दूंगा, फिर वो मारे या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके डरने पर शाह संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए हुआ। नहीं, आप क्यों मारेंगे? अलीज़ा डरती हुई बोली थी। वो तुम्हें तुम्हारे घर से अगवा करके लेकर गया और मैं तुम्हें इसके घर से अगवा करके लाया हूँ। यानी मैं इससे भी ज़्यादा डेंजरस हूँ। तुम्हें इससे ज़्यादा मुझसे डर लगना चाहिए। शाह इसे देखकर संजीदगी से बोला। आप तो अलीज़ा को समझ नहीं आया कि इससे क्या कहे, इसलिए खामोश होकर लब काटने लगी। क्या मैं तो? शाह दोबारा से लैपटॉप पर झुकता हुआ बोला। वो जान गया था कि अगर वो इसकी तरफ मुतवज्जो रहा तो वो कुछ नहीं बोलेगी। आप तो पुलिस वाले हैं ना? इसे लैपटॉप पर झुका देकर अलीज़ा बोली। हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हें इसके हवाले करके मैं तुम्हारे ज़रिए इसके पास कैद बाकी लड़कियों को वहाँ से रिहा करवाऊँगा। शाह मसरूफ़ से अंदाज में बोला। इसकी बात पर अलीज़ा कुछ नहीं बोली थी। कुछ देर बाद इसकी सिसकी गूंजी थी। कैप्टन, तुम इसी चेन की मदद से वक्फे वक्फे से इसे शॉक दो। 8 मिनट बाद एक ऑफिसर आकर वो चेन इसके गले से उतार देगा। शाह ने अर्शल से रब्ता किया और इसे हदायत देकर अलीज़ा की तरफ मुतवज्जो हुआ। देखो, एक शर्त में मैं तुम्हें इसके हवाले नहीं करूँगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। शाह लैपटॉप बंद करता सीधा खड़ा हुआ। इसके लहजे और तासुरात में नरमी थी। क्या? इसके नरम लहजे पर अलीज़ा थोड़ी रिलैक्स हुई थी। अगर तुम मुझसे डरना छोड़कर दोस्तों की तरह मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें कोबरा के हवाले नहीं करूँगा। शाह नरमी से बोलता अलीज़ा की तरफ बढ़ा और अपनी तरफ बढ़ता देख अलीज़ा खौफज़दा हो गई थी, मगर अब चीखी नहीं थी। शाह ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठाया। इसकी कलाई पर कोबरा की उंगलियों के निशान वाज़े थे कि कोबरा ने इसकी बाजू बहुत ज़ोर से पकड़ी थी। शाह ने इसकी कलाई पर स्प्रे किया और इसकी कलाई पर स्प्रे किया और एक सफ़ेद रंग का लिक्विड लगाया था। इसको हाथ नहीं लगाना, शाह ने लिक्विड की तरफ इशारा करते अलीज़ा से कहा और कॉटन की मदद से इसके पाँव से बहता खून साफ करने लगा। अलीज़ा के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। शाह ने इसके बाजू की पट्टी खोलनी चाही तो अलीज़ा पीछे को खिसकी। नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं होगा। तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें कोबरा के लोग किडनैप करके ले गए थे तब क्या हुआ था? शाह इसके इनकार के खातिर में लाए बिना इसकी पट्टी खोलकर जख्म साफ करने लगा। शाह चेहरे पर नरम तासुरात लिए इससे सारी रवादात सुनने लगा कि शायद अलीज़ा को कुछ ऐसा जानती हो जिससे वो बेखबर हो। इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी और इसकी आंखें अल्लाह इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अलीज़ा की आखिरी बात पर शाह बेसाख्ता चौंका, बेतहाशा चौंका। तुमने इसको देखा? पल में ही शाह की पेशानी पर बल नमूदार हुए और आंखों में सदम हो रही थी। अलीज़ा इसकी बात पर कुछ नहीं बोली। शाह ने इसकी कलाई पर लगाया लिक्विड चेक किया तो वो सूख चुका था। शाह ने इसे खींचकर उतारा। वो रबड़ की तरह हो गया था, पर इस पर फिंगरप्रिंट्स वाज़े नज़र आ रहे थे। शाह ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और गहरा सांस लिया। एक बात इसकी समझ में आ गई थी कि अगर वो ज़रा सा भी सख्ती या सर्द मोहरी से बात करेगा तो वो इसकी बात का जवाब नहीं देगी। तुमने कोबरा को देखा है? मेरा मतलब है कि मास्क के बगैर इसका चेहरा देखा है? अब के वो नरमी से बोलता। हाँ, उस दिन भी और आज भी। आपके आने से थोड़ी देर पहले भी वो मास्क के बगैर था। फिर पता नहीं इससे क्या वो तेज़ी से अंदर गया और मास्क पहन लिया। वो खौफज़दा अंदाज में बोलती शाह को बहुत मासूम लगी थी। तुम मुझे उसका हुलिया बताओ। बल्कि एक सेकंड, तुम्हें स्केच आते हैं? तुम मुझे उसका स्केच बना कर दे सकती हो। शाह की नज़रों के सामने अचानक से अपना स्केच घूम गया था। अलीज़ा ने बनाया था। अलीज़ा ने इस बात में सर हिलाया था। कुछ देर बाद वो स्केच बनाने की कोशिश कर रही थी जो इससे बिल्कुल नहीं बन रहा था। वजह शाज़र था जो संजीदगी से एक तरफ खड़ा बगौर स्केच को देख रहा था। अलीज़ा 3 स्केच ख़राब कर चुकी थी। आखिर में बेबसी से शाह की तरफ देखने लगी। शाह ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा था। मुझसे नहीं बनेगा, आप मुझे डरा रहे हैं। वो अपने हाथ मसलती दांतों से होंठ काटती सर झुका गई। मैं तुम्हें डरा रहा हूँ?
شاہ نے حیرت سے شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں کوئی بھوت ہوں جو تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اب کہ شاہ کو سختی میں غصہ آ گیا تھا، سچ میں غصہ آ گیا تھا، مطلب کہ اس نے علیزہ کو ایسا کیا کر دیا جو وہ اس سے اس طرح سے ڈر رہی تھی؟ اوکے تم بناؤ، میں جا رہا ہوں۔ علیزہ کو رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھا کر کمرے سے جانے لگا جب علیزہ نے ایک دم سے بول اٹھی، نہیں آپ نہیں جائیں۔ شاہ جو کمرے پہ جانے کے لیے مڑ گیا تھا، علیزہ کی بات پر ایک دم سے گھوم کر اس نے دیکھنے لگا۔ وہ خوف سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جسے شاہ کے جاتے ہی کوبرا وہاں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس کا ڈر سمجھ کر وہ صوفے پر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تو علیزہ پھر سے اسکیچ بنانے لگ گئی۔ ایک بات بولوں، وہ بہت ڈینجرس ہے، آپ سے بھی زیادہ ڈینجرس۔ اس کے پاس بہت بڑے بڑے اور زہریلے سانپ ہیں۔ علیزہ نے جھجری لی جیسے کوئی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گیا ہو۔ تم فکر مت کرو، اگر وہ سانپ ہے تو میں بھی مارخور ہوں جس کی سب سے پسندیدہ خوراک سانپ ہوتے ہیں۔ کینوس بورڈ شاہ کے سامنے پڑا تھا اور علیزہ کی اس کی طرف پشت تھی۔ شاہ کی بات پر علیزہ نے مڑ کر شاہ کی طرف دیکھا۔ مارخور کیا ہوتے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر شاہ نے اسے گھورا تو وہ تیزی سے گھوم کر اسکیچ کی طرف متوجہ ہوگی۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی پسندیدہ خوراک سانپ ہے اور کہا جاتا ہے کہ سانپ کو چبا کر کھانے میں لطف اندوز ہوتا ہے، اور یہ جانور 1000 فٹ بلند والے پہاڑوں پر پایا جاتا ہے۔ شاہ نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ ضبط کرتے اسے مارخور کے بارے میں معلومات دی تھی۔ آہ کتنے گندے ہیں، سانپ کو کھا جاتا ہے، یخ! اور آپ خود کو مارخور بول رہے ہیں، مطلب کہ سانپ کھانا پسند کرتے ہو؟ علیزہ اس کی بات پر برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر مارخور نہ ہوتے تو آج تک پاکستان کا نام اور مقام صفحہ ہستی سے قائم نہیں رہتا۔ یہ آستین کے زہریلے سانپ اس پاک سرزمین کو نگل دیتے۔ شاہ نے بہت گہری بات کہی تھی جو علیزہ کے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے منہ بناتی کینوس بورڈ پر جھک گئی تھی۔ بن گئی۔ شاہ پوری طرح سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ علیزہ کے بولنے پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کینوس بورڈ کے سامنے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت غور سے کینوس پر بنی پکچر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیپ تو آج اس کے سر پر نہیں تھی؟ شاہ نے علیزہ سے سوال کیا۔ جس دن مجھے کڈنیپ کر کے لے کر گئے تھے اس دن اس نے پہنی ہوئی تھی۔ علیزہ چند قدم پیچھے ہٹتی ہاتھ مسلتی ہوئے بولی۔ شاہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس شخص کو پہلے جس دن مجھے کڈنیپ کر کے لے کر گئے تھے اس دن اس نے پہنی ہوئی تھی۔ علیزہ چند قدم پیچھے ہٹتی ہاتھ مسلتی ہوئے بولی۔ شاہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں پر دیکھا ہے۔ اس کا حلیہ بتاؤ۔ شاہ کی نظر اسکیچ پر جمی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور بہت زیادہ ڈراؤنی ہیں بھی۔ سینے تک آتی داڑھی، سر پر جینا کیپ، گلے میں تسبیحاں ڈالے، وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں اس نے سانپ والی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ علیزہ نے جھجری لی۔ نیلی آنکھیں، شہروز ملک۔ شاہ زیر لب بڑبڑایا اور لیپ ٹاپ پر شہروز ملک کی تصویر نکال کر ایڈٹ کرنے لگا۔ شہروز ملک ایک جانا مانا پولیٹیشین تھا۔ شاہ نے اس کی داڑھی اور مونچھیں اور سر پر جنا کیپ وغیرہ لگائی اور کوبرا کی فنگر پرنٹس شہروز ملک سے میچ کرنے لگا۔ اس کا شک بالکل ٹھیک نکلا، شہروز ملک ہی کوبرا تھا۔ شاہ نے سختی سے لب بھینچے اور ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھ دی۔ میں جاؤں؟ علیزہ سر جھکائے لب کچلتی بولی۔ تبھی زاویار بھی واپس آ گیا۔ سر کچھ بھی نہیں ملا، وہی ٹیٹو ہر جگہ موجود ہے۔ ان کا جو بھی پلان ہے اس تک ہم صرف اس ٹیٹو کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ زاویار دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا سنجیدگی سے بولا۔ شاہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی تھی جس کے دائیں حصے میں شہروز ملک کی تصویر تھی اور بائیں حصے میں کوبرا کی تصویر تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ بھی ان سب میں ملوث ہے؟ زاویار نے شاہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی تھی۔ یہ ہیڈ ہے کوبرا، شاہ کی سرد آواز گونجی۔ شاہ کی بات پر زاویار بے تحاشا چونکا تھا۔ علیزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے روم میں چلی گئی تھی۔ اگر پولیٹیشین اور پولیس لالچ اور درندگی چھوڑ کر وطن کی ساتھ مخلص ہو کر چلیں تو میرے خیال سے ملک میں سے تقریباً 60 سے 70% کرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ زاویار نے افسوس سے سر جھٹک کر اپنے خیرات کا اظہار کیا۔ تبھی اشل بھی فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے صرف یہ بتایا ہے
کہ जो कुछ भी होगा वो यकम तारीख को होगा। यकम तारीख, इनका जो भी प्लान है वो यकम तारीख का है और हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अशल हाथ बांधे खड़ी हो गई, इसके चेहरे पर भी संजीदगी थी। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा कि यकम तारीख को मैं क्या करने वाला हूँ। शाह के कानों में कोबरा की आवाज़ गूंजी थी, वो लोग हमें ट्रैप कर रहे हैं, वो ये सब कुछ यकम को नहीं इससे पहले करेंगे। शाह सर लहजे में बोला, KSBMN, ये 5 हर्फ हैं जो इस टैटू पर बने कोबरा सांप पर लिखे हुए हैं। शाह ने एक कागज़ खोलकर टेबल पर फैलाया। इन वर्ड्स को मैं पहले भी डिकोड कर चुका हूँ, बट M लफ्ज़ के 2 मानी हैं, नंबर 1 मस्जिदें और नंबर 2 मदारिस। शाह ने M पर सर्कल बनाया और इसके दोनों लफ्ज़ लिखे थे। इन लोगों का घटिया मंसूबा मदारिस में ब्लास्ट करवाना है और ये लोग कोबरा से लिखे गए 5 के भी 2 मनी हैं। नंबर 1 5 बड़े, M मदारिस में, B ब्लास्ट करवाना। शाह B को पॉइंट करता हुआ बोला, शहर में लातादाद मदारिस हैं। इन लोगों ने किन मदारिस को पॉइंट किया है ये हम नहीं जानते और इनका प्लान को नाकाम करने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त है। शाह ने हाथ में थामे पेन या कैप पेन पे गैप बंद करके एक तरफ रखा। मतलब वो लोग जो भी करेंगे कल करेंगे। तकरीबन सभी मदरसे शाम को ही बंद हो जाते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ 15 घंटे हैं। अशल ने रेस्ट वॉच पर नज़र डाले जो रात के 2:30 बजा रही थी। 15 घंटे बहुत होते हैं, हमारे पास 2.5 घंटे हैं। शाह स्पॉट अंदाज में बोला तो इन दोनों ने सवालिया नज़रों में इसकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले कोबरा यहाँ पर आया था और मैंने इससे एक डील की है, मैं 5 बजे तक अलीज़ा को इसके हवाले कर दूंगा। शाह की बात पर इन दोनों के चेहरे पर उलझन नमूदार हुई। कोबरा कहाँ पर ब्लास्ट करने वाला है, किस किस से इसके कॉन्टैक्ट्स हैं और कितने मज़ीद आस्थाने हैं जहाँ पर ये लड़कियाँ स्मगल की जाती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कोबरा के लैपटॉप में है, जिसे वो अपने कमरे के नीचे बने एक खुफिया लॉकर में रखता है और आज SK होटल में वो इस लैपटॉप के साथ लाएगा। बट इस लैपटॉप को हैक करना आसान नहीं है। इसके लैपटॉप को हैक करने के लिए हमें इसके लैपटॉप पर चिप लगानी है, जिससे बहुत आसानी से लैपटॉप का सारा डाटा हमारे पास आ सकता है। शाह ने इन्हें सब तफसील से बताया था और एक चिप इसके सामने रखी। इट्स वेरी इजी, हम आसानी से ना सिर्फ ये चिप इसके लैपटॉप पर में लगा सकते हैं बल्कि इसका लैपटॉप उठाकर ला सकते हैं। अशल ने चुटकी बजा ली। ये सब कहना जितना आसान है, दुश्मन बहुत ही शातिर है। होटल में 150 कमरे हैं जबकि 30 खुफिया कमरे हैं। SK होटल को कोबरा का अपना होटल है। S से शहरोज़ एंड K से कोबरा। कोबरा किस कमरे में मौजूद होगा ये हम नहीं जानते और सबसे अहम चीज़ ये है कि SK होटल में एक ऐसी डिवाइस फिट है जिससे मोबाइल फ़ोन पर ली गई तस्वीर पर भी होटल के ओनर तक पहुंच जाती है। शाहज़र इन दोनों को देखता हुआ बोला, मतलब चिप लगाने के लिए अलीज़ा को वहाँ पर भेजना ही पड़ेगा। अशल ने हंकारा भरा, इन्हें अलीज़ा नहीं, नूर। शाह और जावियर एक साथ बोले। तभी नूर धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। नूर, नूर, उठो उठो, उठ जाओ, नहीं तो मैंने अब तुम पर पानी फेंक दूंगी। अलीज़ा आकर बेड पर बैठ गई और नूर को कंधे से पकड़कर हिलाने लगी थी, जो कि घोड़े गधे बेचकर हाथी सब बेचकर सो रही थी। अलीज़ा ने इसे कंधे से पकड़कर हिलाया मगर वो फिर भी टस से मस नहीं हुई। तो अलीज़ा उठी और छोटे छोटे कदम उठाती वॉशरूम में गई। जब वापस आई तो इसके हाथ में पानी भरा हुआ जग था, जो इसने बिना झिझकते नूर पर फेंक दिया। क्या हुआ? नूर जो बेखबर सो रही थी एकदम से बौखलाकर उठ बैठी। सर्दी में जब ठंडा पानी ऊपर गिरा था तो इसके 14 तबक रोशन कर गया था। अलीज़ा की बच्ची, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। अलीज़ा के हाथ में मग देखा कर वो आस्तीने से मुंह पर पानी की बूंदें साफ करती उठी और अलीज़ा की तरफ बढ़ी। तुम इस तरह से सो रही थी जैसे जिंदा ही नहीं हो। पानी फेंक कर मैं चेक कर रही थी कि जिंदा ही हो ना। अलीज़ा ने खफकी से कहती बेड पर बैठ गई। मैं इतनी देर चीखती रही और तुम फिर भी सो रही थी, तो वो तो शुक्र है कि वो आ गया और इसने मुझे बचा लिया, वरना जो खौफनाक इंसान मुझे दोबारा से पकड़ कर ले जाता। अलीज़ा के बात पर नोट ठटकी थी। कौन आया था? किसने बचाया? नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मुझे नहीं पता कौन, नाम नहीं पता। अभी मारखोर के कह रहा था खुद को। नूर, तुम्हें पता है?
مارخور سانپ کھاتے ہیں؟ علیزہ کی سوئی ابھی بھی تک مارخور پر ہی اٹکی تھی۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ تم کیوں چیخ رہی تھی؟ نور اس کی بات کو نظر انداز کرتی پیشانی پر بل ڈالتے پوچھنے لگی۔ تو علیزہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ اتنا سب ہو گیا اور میں سوئی کیسے رہی؟ ایک سیکنڈ، اس نے جوس میں مجھے نیند کی گولیاں دی تھی؟ اس کی تو میں نور خود سے بول رہی تھی کہ جب اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اپنی آستینیں چڑھاتی بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی۔ نور بات سنو۔ اس کے تیور دیکھ کر علیزہ بھی اس کے پیچھے بڑھی۔ تم نے کیا دیا تھا مجھے جوس میں ملا کر؟ زاویار دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور بنا ادھر ادھر دیکھے وہ سیدھا زاویار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور تیکھے لہجے میں بولی، اشل حیرت سے، جبکہ شاہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ زندہ کھڑی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زہر تو نہیں دی تھی؟ زاویار اس کی غلط ٹائم پر انٹری اور فضول کی ٹریٹر سے سخت بدمزہ ہوا تھا کہ وہ لوگ ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو تم چوزے؟ میں نور چبا چبا کر بولی۔ ابھی اور وہ اور بھی جانے کیا کچھ بولتی جب نسوانی کہکے کی آواز پر رک گئی تھی۔ نور کے زاویار کو چوزہ کہنے پر اشل بے ساختہ ہی ہنس دی تھی۔ شاہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑی علیزے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ علیزے اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہاتھ سر پر رکھے کر کھڑی شاید نور کو اٹھانے پر پچھتا رہی تھی۔ او مائی گاڈ، مطلب تمہیں یہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا شخص چوزہ نظر آتا ہے؟ مطلب ریلی چوزہ؟ اشل ہنستے ہوئے اسی انداز میں بولی کہ نور شرمندہ ہو گئی تھی۔ شاہ اور اشل کے سامنے ہوئی عزت افزائی پر زاویار تب گیا تھا۔ اسے خونخوار نظروں سے نور کو گھورا۔ شاہ نے ہاتھ میں پکڑے پین سے ٹیبل بجایا کہ انہیں متوجہ کیا۔ مس نور، آپ ابھی اپنا لباس علیزے سے ایکسچینج کریں۔ آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔ شاہ نے ایک نظر دروازے پر کھڑی علیزہ پر ڈالی اور سختی سے نور سے بولا تھا۔ نور اس کی عجیب بات پر حیران ہوئی تھی اور وہ کچھ کہنے ہی والی تھی پر رک گئی۔ وجہ شاہ کے چہرے پر چھائی سختی تھی۔ علیزے، میں تمہیں اپنا ڈریس دیتی ہوں۔ اشل نے ایک نظر دونوں کے لباس پر ڈالی اور ان کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی۔ دونوں کے لباس کی حالت نہایت خراب تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے پہننے کے قابل نہیں تھے۔ دونوں کے کپڑے پر خون لگا تھا مگر علیزہ کے ڈریس کی حالت زیادہ ابتر تھی۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ آپ نے اتنی ساری انفارمیشن کیسے کلیکٹ کی؟ میرا مطلب ہے کس وقت؟ ان تینوں کے جانے کے بعد زاویار نے شاہ سے سوال کیا اور پھر اس نے جواب دینے سے پہلے ہی پوچھنے لگا۔ اٹس نن آف یور بزنس، شاہ سخت لہجے میں بولا۔ پلیز، سینئر اور جونیئر آفیسر نہیں، چھوٹا کزن سمجھ کر ہی بتا دیں برو۔ زاویار نے دوبارہ سے سوال کیا۔ اس حساب سے بھی تم جونیئر ہی ہو۔ سو اب کی؟ شاہ کا لہجہ نرم تھا۔ برو پلیز، زاویار نے منہ بنایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آستانے پر بھکاری بن کر سکے جمع کرنے کے لیے جاتا تھا؟ شاہ اسے کہہ کر موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ یہ خون سے بھرے کپڑے پہنوں گی میں؟ آرڈر تو ایسے دے رہا ہے جیسے کوئی ہیرو کا ڈریس خرید کر پہننے کو کہہ رہے ہیں۔ اندر آتے ہی نور بڑبڑانے لگی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ علیزے اور نور نے بآسانی سنی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ علیزے اور اشل نے بآسانی سنی تھی۔ لسن، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں جن میں سے 30 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اشل پیشانی پر بل ڈال کر سختی سے بولی اور علیزے کا ہاتھ میں اپنا ایک ڈریس الماری سے نکال کر پکڑایا۔ میں نہیں پہن رہی پھر، نور ضدی انداز میں بولی تو اس سے چند سیکنڈ گھورنے کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ اگلے لمحے زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی اور تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی جہاں سے علیزہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کی تیزی دیکھ کر زاویار کے تاثرات نارمل ہوئے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور 5 منٹ کے بعد باہر آئی اور ان کی بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ انہیں سب سمجھانے لگا۔ شاہ نور کی کلائی تھامے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس نے نور کی کمر پر پسٹل رکھی ہوئی تھی اور اپنے چہرے پر کالک لگا کر چہرہ ہڈ میں چھپایا ہوا تھا اور نور کو بھی برقع پہنایا ہوا تھا جو بظاہر تو اسے چھپائے ہوئے تھی مگر وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ پسٹل چھپائیں سر جی۔ ایک ویٹر ہاتھ میں جوس کی ٹرے تھامے اس کے پاس سے گزرتا اسے دبے الفاظ میں پیغام دے کر گیا تھا۔ وہ ہم پر نظر رکھ رہے ہیں، بی کیئرفل، شاہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ وہ لفٹ کے ذریعے 5th فلور تک پہنچا۔ ابھی وہ لفٹ سے باہر نہیں نکلے تھے جب ایک شخص تیزی سے لفٹ میں داخل ہوا۔ اسے روم میں جا کر کھولنا۔ اس نے ایک چٹ شاہ کو تھمائی تھی اور اسے پیغام دے کر اپنا فون نکال کر کان سے لگا لیا۔
وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ شاہ کو جانتا ہی نہیں۔ شاہ کی نظریں گھمائی تو لفٹ میں کیمرہ لگا تھا۔ شاہ کو کوبرا کے بتائے گئے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے نور پر تانی پسٹل ہٹائی اور چھٹ کھول کر پڑھنے لگا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون نکالو، چٹ پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، پلیز مجھے جانے دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ نور اس کے پاؤں پکڑتی روتی ہوئے بولی۔ شاہ نے اسے پلے دھکیلا، آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے جیسے ہی فون نکالا اس پر کال آنے لگی۔ شاہ نے کال پک کر کے اسپیکر آن کر لیا۔ بڑے محتاط ہو کر آئے ہو، ماننا پڑے گا۔ اسپیکر میں سے کوبرا کی آواز ابھری تھی۔ شٹ اپ، میرے پیسے کہاں ہیں؟ شاہ للچائے انداز میں بولا۔ پہلے لڑکی کا برقع اتارو، کوبرا بولا تو نور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ برقع اتارو ورنہ۔ شاہ ایک دم سے دھاڑا تو نور نے اپنا برقع اتار دیا۔ نور کے سر اور بازو پر پٹیاں ہوئی تھی، پیروں پر بھی سنی پلاس لگے ہوئے تھے۔ گڈ۔ جس دراز سے فون نکالا ہے اس کے نیچے والی ڈرارز میں انجیکشن پڑا ہے، وہ نکال کر اس لڑکی کو لگا دو۔ اس نے اگلا حکم دیا۔ شاہ نے دراز میں سے انجیکشن نکالا اور نور کی کلائی تھامی۔ یہ نشے کا انجیکشن ہے، تم یہ ہی ظاہر کرو کہ تم نشے میں ہو۔ شاہ نے سارا انجیکشن ضائع کر دیا، مگر بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے انجیکشن لگا چکا ہے۔ نور چند سیکنڈز کے بعد گر گئی تھی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ پیسے؟ شاہ نے یک لفظی سوال کیا۔ ہاں، اگر میں پیسے نہ دوں تو؟ میری جگہ پر کھڑے ہو، میری مرضی کے بغیر باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے؟ ایک گولی کام تمام کر سکتی ہے۔ بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ کوبرا نے بے ڈھنگے انداز میں کہہ لگایا۔ یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا غداری کرو تو میری گردن اڑا دینا۔ میں اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں، اڑا دیتا ہوں۔ شاہ اس کی بات پر طنزیہ ہنسا اور اپنی ہڈ کی زپ کھول دی۔ اس نے ہڈ کے نیچے بم والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے جیکٹ سے نکال کر ہاتھ میں کوئی چیز دبا کر پکڑ لی۔ پیسے بتاؤ ورنہ اسے چھوڑ دوں گا، اور جیسے ہی میں نے اسے چھوڑا یہ پوری بلڈنگ تباہ ہو جائے گی، اور یقیناً تم بھی اسی بلڈنگ میں موجود ہو۔ شاہ ہاتھ کو تھوڑا اوپر اٹھاتا گھوم کر بولا، مقصد کوبرا کو بم دکھانا تھا۔ صوفے کے نیچے کالے رنگ کی تھیلی ہے، اس میں ہے رقم، کوبرا ہکلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور موت کا خوف نمایاں تھا۔ شاہ کی آنکھیں چمکی تھیں، وہ ایک بار کوبرا کو ڈرانا چاہتا تھا۔ لڑکی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میں زبان کا پکا ہوں، اور غداری کرنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ شاہ اپنے ایک لفظ پر زور دیتا تھیلی اٹھا کر اس میں رقم چیک کرنے لگا اور پیسوں کی موجودگی کا یقین کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے 20 منٹ بعد ایک شخص وہاں پر آیا تھا اور نور کو کندھے پر ڈال کر کمرے میں موجود اٹیچ واش روم میں داخل ہوا اور پیچھے والی دیوار کو دھکیل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ خفیہ سیڑھیاں تھیں۔ 10 منٹ بعد اس نے نور کو پٹخنے کے انداز میں بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کی پٹیاں کھولو سائی، کیا پتا کہ ان میں بھی کچھ چھپا کر لڑکی کو یہاں پر چھوڑ کر گیا ہو۔ کوبرا نے اس آدمی کو ہدایت دی تو وہ فوراً اس پر عمل کرتا پٹیاں کھولنے لگا۔ نور کا دل زور سے دھڑکا تھا، سانسیں بھی منتشر ہونے لگی تھی۔ وہ شخص آگے بڑھا اور نور کے بازو سے پٹی اتارنے لگا۔ نور کا دل لرزنے لگا تھا، اندر سے وہ ڈر رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ آنکھیں تھوڑی اور منہ اسے تھوڑا سا کھولا ہوا تھا۔ وہ یوں ظاہر کروا رہی تھی کہ انجیکشن کی وجہ سے بے سدھ پڑی ہے۔ بازو کی پٹی اتارنے کے بعد اب وہ شخص اس کے سر کی پٹی اتار رہا تھا جب وہ کراہی تھی، جیسے تکلیف کی شدت سے کرا رہی ہو۔ وہ شخص اس کے سر کی پٹی اتار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ چوٹ تو کافی گہری لگی ہے بیبی۔ کوبرا اس کی کلائی پکڑ کر اس کے بازو پر موجود زخم کو دیکھنے لگا تو نور کی سانس اٹک گئی تھی۔ فلیش بیک۔ اس سب کے بعد بھی ایک پرابلم ہے۔ نور کو سب کچھ سمجھانے کے بعد شاہ زاویار اور اشل کی طرف دیکھتا بولا۔ علیزے کو اندر اکیلے ڈر لگ رہا تھا، وہ بھی باہر ان کے ساتھ ہی موجود تھے کہ اسے اندر کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا تھا، پر وہ ان سے ذرا سا ہٹ کر بیٹھی تھی، اسپیشلی شاہ سے بچ کر، بلکہ یہ کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا کہ چھپ کر بیٹھی تھی،
اور ان تینوں کی طرح شاہ کی ایک ایک بات کو غور سے سن رہی تھی۔ وہ کیا؟ ان تینوں نے ایک ساتھ سوال کیا۔ الیزا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زخم؟ ہم نور کے بازو اور سر پر زخم کہاں سے لائیں گے؟ وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ نور نے الجھ کر شاہ کی طرف دیکھا، جبکہ ارشل اور زاویار اس کی بات سمجھ چکے تھے۔ جب ہم تمہیں کوبرا کے حوالے کریں گے تو وہ لازمی تمہاری تلاشی لے گا، اور کافی حد تک ممکن ہے کہ وہ تمہاری پٹیاں جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے، وہ ان پٹیوں کو کھول کر تمہارے زخم چیک کرے۔ زاویار نے اسے تفصیل بتائی۔ مطلب آپ لوگ میری بھی ایسے ہی کٹ لگائیں گے؟ اٹس اوکے، بٹ زیادہ گہرے مت لگانا۔ زاویار کی بات پر نور کے چہرے پر ہلکا سا ڈر نمودار ہوا تھا، مگر ان کے ساتھ مشن میں شامل ہونے کے لیے وہ فوراً اس کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی اور اپنے بازو کو آگے کر دیا تھا۔ شاہ نے بے ساختہ الیزا کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم پاگل ہو گئی ہو، تم ایسا نہیں کرو گی۔ الیزا نے نور کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف، ڈر، فکرمندی کے تاثرات تھے۔ اس سے پہلے نور اسے کوئی جواب دیتی، شاہ کی سنجیدہ آواز ابھری تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پین دیکھو۔ شاہ نے ایک خوبصورت اور باریک پین اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، نور کے منہ سے بے تحاشا نکلا تھا۔ ہاں، بہت خوبصورت اور بہت سے بھی زیادہ خطرناک۔ شاہ نے پین واپس اپنے ہاتھ میں لیا اور پین کی گرد کاٹن لپیٹتا ہوا بولا، اس میں 20 گرام جیلیٹن ہے۔ تمہیں کوبرا یقیناً اپنے کسی خفیہ روم میں لے کر جائے گا، اور اگر وہاں پر وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو کسی طرح یہ پین اس کی پاکٹ میں یا کالر پر کسی بھی طرح سے لگا دینا، اور لگا کر ڈن بولنا ہے۔ خود کم از کم 5 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ شاہ نے اسے سمجھانے کے ساتھ پین اس کے بازو پر رکھ کر ایک مصنوعی جلد لگا دی تھی۔ اس کا بازو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سوجا ہوا ہے۔ بہت غور کرنے پر بھی صرف شک ہی ہوتا تھا کہ یہ جلد اصل نہیں ہے۔ میں اس پر زخم کا نشان بنا سکتی ہوں۔ الیزا کی اچانک سے بولنے پر شاہ سمیت سب نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب کہ میں پینٹس اور کلرز کی مدد سے زخم کا نشان بنا سکتی ہوں۔ اس سب کے ایک دم سے اپنی طرف دیکھنے پر وہ پزل ہو گئی تھی۔ ہکلاتے ہوئے بولی، دیٹس گریٹ، بناؤ جلدی سے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب کہ زاویار بولا تھا۔ زاویار کے کہنے پر وہ مہارت سے اس کے بازو پر رنگ بکھیرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے بازو، سر اور چہرے پر زخم کے نشان بنا چکی تھی۔ وہ بالکل اصل زخم لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے ان پر ایک سپرے کیا تھا جس کی وجہ سے رنگ اتنی آسانی سے اس کی سکن سے نہیں اترنے والے تھے۔ یہ چپ تم اپنے گردن پر رکھو۔ شاہ نے ایک ڈبی میں سے ٹیوزر کی مدد سے ایک چاول کے دانے تھوڑی سی بڑی چپ نکال کر اسے دی، جسے نور نے اپنی گردن پر رکھ لیا۔ وہ چپ اس کی گردن کی کھال میں دھسی گئی تھی۔ اسے جلن محسوس ہوئی تو اس نے گردن پر ہاتھ رکھا۔ وہ چپ غائب تھی، مطلب وہ پوری طرح اس کی کھال میں دھس چکی تھی۔ اس نے حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا۔ اس چپ کی مدد سے وہاں پر ہونے والی ساری گفتگو سن سکوں گا۔ تمہیں پسٹل چلانی آتی ہے؟ شاہ نے اسے چپ کے بارے میں بتا کر سوال کیا۔ آتی ہے، نور کے جواب پر ارشل نے ایک خوبصورت سی چھوٹی سی سائز کی پسٹل اس کے بالوں کے ساتھ ایک طرف سے باندھی تھی کہ وہ پوری طرح سے بالوں میں چھپ گئی۔ یہ پوائزن ہے، انتہائی صورتحال میں تم یہ پوائزن نگل لینا۔ ارشل نے اس سنی پلاسٹک پر میڈیسن والی جگہ پر ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی رکھی کر سنی پلاسٹ اس کے پاؤں پر لگا دی تھی۔ لیٹ سی کہ اب تم کیا کرتی ہو۔ شاہ نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ٹیبل پر پڑا ہوا پیپر ویٹ گھمایا۔ حال، واٹ از دس؟ پٹی کھولتے ہوئے مصنوعی جلد تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ کوبرا نے پیشانی پر بل ڈال کر جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا۔ نور کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کرے، کہ اس طرح کی سچویشن کے بارے میں تو شاہ نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوبرا وہ سکن اتارتا، نور نے ایک جھٹکا کھایا تھا اور زور سے گہرا سانس دینے لگی تھی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا اور سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ کوبرا ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتر کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ جاوید، جاوید! کوبرا نے زور سے کسی کو پکارا تو وہی آدمی دوبارہ سے واپس آ گیا تھا۔ اسے جلدی سے چیک کرو کہ اس نے الیکٹرک شاک
चेन या पाजेब या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं पहनी? कोबरा गुस्से से दौड़ा था। नहीं सर, इसकी छोटी उंगली पर चिटकी टाइप कोई चीज़ लगाएं। वो मोबाइल हाथ में पकड़ा कर चंद सेकंड इसकी स्क्रीन पर उंगलियां चलाएं, फिर नफ़ी में सर हिलाकर बोला और चुटकी उतार कर नूर की नब्ज़ चेक करने लगा। सर, मुझे लगता है कि इस लड़की की बॉडी को इंजेक्शन सूट नहीं किया, रिएक्शन कर गया है। वो इस इंजेक्शन की बात कर रहा था जो शाह ने नूर को लगाया ही नहीं था। मीटिंग शुरू होने में कितना टाइम है? कोबरा अपनी टाई के नॉट ढीली करता इस शख्स से पूछने लगा। नजरें नूर के झुके झटके खाते वजूद पर जमी थी। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और दरवाज़ा बंद करके जाना। आधे घंटे से पहले कोई भी कमरे में ना आए। कोबरा जहरीले लहजे में बोला और नूर की तरफ बढ़ा। सर जी, वो मर रही है। इस शख्स से शायद थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी। दफ़ा हो जाओ। कोबरा धाड़ा तो वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। इसके निकलते ही नूर चील की तेज़ी से बिस्तर से उठी और बाजू से स्किन हटाकर पेन कोबरा के शर्ट की जेब में डाला और बालों से पिस्टल निकालकर इस पर तान ली। कोबरा, जो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था, एकदम से बौखला गया। वो मेरी पिस्टल के निशाने पर है। नूर के बोलते ही कोबरा की जेब में रखा फ़ोन बजने लगा। हाँ, तुम बास्ट फर की लड़की मुझे मार दोगी? कोबरा तंजिया हंसता हुआ बोला और अपनी जेब से फ़ोन निकालकर कान से लगाया। फिक्र ना करो, इसी बास्ट फर की लड़की के हाथों तुम्हारी ऊपर की टिकट कटवा दूंगा। शाह की सर्द आवाज़ भरी थी। हाँ, तुम भूल रहे हो कि इस वक्त वो लड़की मेरे स्वीट में मौजूद है और इस नाजुक सी लड़की के हाथ में पड़ी छोटी सी गन मेरा क्या बिगाड़ देगी? कोबरा का मकरू कहका गूंजा था। मिस्टर शहरोज़ मलिक, बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं। शाह का लहजा बर्फ़ से भी ठंडा था। शाह के मुंह से अपना असल नाम सुनकर कोबरा बुरी तरह से चौंका था। जैसे अब तुम अपनी जेब में लगे छोटे से पेन को देख लो, जिसमें से एक छोटी सी चीज़ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम जेलेटिन। और इस पेन का छोटा सा डीएक्टिवेटर मेरे हाथ में मौजूद है, जिसको प्रेस करने से ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा धमाका होगा, बस एक छोटा सा, और फिर तुम्हारे वर्षा को भेजने के लिए सिर्फ गोश्त के चंद टुकड़े भी नहीं बचेंगे। शाह ने आखिरी जुमला इससे डर में मजीद इजाफे करने के लिए कहा था। कोबरा ने गर्दन झुकाकर अपनी शर्ट की जेब में लगे पेन को देखा। अब सही मायनों में कोबरा की हवाइयाँ उड़ी थी। इसने जल्दी से पेन को जेब से निकालना चाहा जब शाह की आवाज़ दोबारा से उभरी थी। इसको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, ये टच सेंसिटिव है। हाथ लगाओगे तो तुम्हें डीएक्टिवेटर दबाने से पहले ही शाह ने दांस्ता तो बात आधी अधूरी छोड़ दी थी। नूर शाह की बातों से बेखबर हैरत से कोबरा की उड़ती रंगत देख रही थी। क्या चाहते हो? कोबरा हकलाते हुए बोला। वो इस दराज में है और दराज लॉक है और लैपटॉप का पासवर्ड भी मेरे सिवा किसी को से नहीं खुलेगा। तुम ये पेन मेरी जेब से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें लैपटॉप का पासवर्ड खोल दूंगा। कोबरा थोड़ा रिलैक्स हुआ था कि जब तक वो लैपटॉप इनके हवाले नहीं करता तब तक वो लोग इसे कुछ नहीं कर सकते। नूर इसकी बात सुनकर कोबरा गन ताने ही साइड टेबल की तरफ बढ़ी और बालों से पिन निकालकर दराज के लॉक में डालकर इसे घुमाने लगी, जबकि दूसरी हाथ में पकड़ी पिस्टल हनूज कोबरा पर तानी हुई थी। लॉक खोलकर इसने लैपटॉप निकाला और अपने माथे से मसनूई जिल्द हटाई। इस जल्दी के साथ ही एक चिप लगी थी। नूर ने जैसे ही चिप लैपटॉप पर लगाई थी, शाह ने अशल को सिग्नल्स भेज दिए थे और इसका लैपटॉप हैक करने लगी। दराज का लॉक भी खुल गया और लैपटॉप का भी। अब शराफत से फ़ोन इस लड़की को हवाले कर दो, वरना मैं। शाह ने बात अधूरी छोड़ दी थी। इसकी अधूरी बात में पोशीदा धमकी को समझकर कोबरा ने जल्दी से फ़ोन नूर की तरफ उछाल दिया। ठीक 3 मिनट बाद वो चिप लैपटॉप से उतार कर मोबाइल पर लगा देना। शाह इसे कहकर फ़ोन बंद करने लगा था जब इसे एकदम से अलीज़ा का ख्याल आया था। जब अलीज़ा इसे कोबरा के घर पर मिली थी तो इसकी क्या हालत थी। इसका लहूलुहान वजूद इसकी आंखों के सामने लहराया। कोबरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस जगह पर इससे गलती हुई थी। वो लोग
جو وہ لوگ اس تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وطن کے وہ جوان تھے جو ہر وقت پاک سرزمین پر ہونے والے جرم کی کھوج میں رہتے، اور جرم کرنے والوں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی ہے جب ان کی گردنیں ان جوانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ کوبرا نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی۔ 15 منٹ میں میٹنگ شروع ہونے والی تھی، مطلب 5 منٹ کے اندر اس کے آدمی یہاں تک آنے والے تھے۔ نور کا دھیان دوسری طرف دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم باہر کی جانب اٹھائے۔ سنو، تمہاری بہن کی جو حالت اس شخص نے کی تھی، کیا تم اس سے اس کا بدلہ نہیں لینا چاہو گی؟ شاہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا میں اس کو شوٹ کر دوں؟ نور کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ مرنا نہیں چاہیے، شاہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نور نے چپ لیپ ٹاپ سے اتار کر کوبرا کے سیل فون پر لگا دی اور فون لیپ ٹاپ کے اوپر رکھ کر کپکپاتے ہاتھوں سے پسٹل پر گرفت مضبوط کی اور کوبرا کے گھٹنے کا نشانہ لے کر آنکھیں سختی سے بند کر کے فائر کر دیا۔ کوبرا چلاتا ہوا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ نور کے ہاتھ سے گن نیچے گر گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کے دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ کسی جیتے جاگتے انسان پر اس نے زندگی میں پہلی بار فائر کیا تھا۔ اس نے اپنی اسٹڈی کے دوران کراٹے کلاسز بھی لی تھی اور وہ بلیک بیلٹ حاصل کر چکی تھی، پر کسی کا پنچ یا کک مارنے میں اور گولی مارنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک سی کیفیت میں ہی تھی کہ ٹھوک کی آواز کے ساتھ اتنے فاصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود کوبرا کے خون سے چھینٹیں اس کے چہرے پر پڑی تھی، اب کہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی جب ایک شخص کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک نظر کوبرا کی لاش پر ڈال کر اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی اور نور پر نظریں پڑتے ہی وہ جارحانہ انداز میں نور کی طرف بڑھا اور سختی سے نور کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا تھا۔ جنگل کے قریب بنے ایک چھوٹا سا کاٹیج بنا تھا۔ رنگریز کھڑکی میں دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ کوبرا کو جان سے مار دے۔ وہ کوبرا کے گھر سے نکل کر سیدھا بینک آیا تھا۔ اس کا ارادہ بینک میں موجود اپنی ساری رقم نکلوا کر بارڈر کراس کر کے انڈیا واپس جانے کا تھا، تاکہ وہاں پر جا کر کسی دوسرے گینگ میں شامل ہو جائے، کیونکہ کوبرا کا گینگ اب اس کی کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ آرمی کی نظر میں آ گیا تھا۔ ویرا پکڑی گئی تھی، مطلب وہ بھی آسانی سے پکڑا جاتا، پر کوبرا سے اسے کسی بھی بھلائی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ بینک پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ سب کوبرا نے کروایا تھا۔ رنگریز نے اسی طرح کی صورتحال کے لیے کوبرا کے علم میں لائے بنا جنگل کے قریب ایک کاٹیج خریدا تھا جس میں وہ اس وقت موجود تھا، اور وہ کوبرا سے بدلہ لینے کا پلان بنانے لگا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ رنگریز، ایک گڈ نیوز ہے، کوبرا از ڈیڈ، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اسے اسی لڑکی نے مروایا ہے جس کو تو نے اور ویرا نے اٹھوایا تھا۔ دوسری طرف سے ملنے والی اطلاع پر رنگریز کے تنے نقوش ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا کاٹیج سے باہر نکل گیا تھا۔ تو اب یہیں پہ ہم لوگ اس پارٹ کا اینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو میں کروں گی، اس کے بعد بالکل اس کا لاسٹ پارٹ اپلوڈ کروں گی۔ اس کی کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس ناول کی، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کے بعد ناول کی اپلوڈ کروں گی۔ ویسے مجھے بہت اچھا لگا ناول۔ آپ بتائیں کہ آپ لوگ ابھی تک کیسا لگا، آگے کیا ہوگا؟ آگے تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اب دیکھنا یہ کہ یہ رنگریز تو مر گیا نا، بٹ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دوسرا بچا ہے اس کا کیا ہوگا۔ کوبرا مر گیا، رنگریز زندہ ہے، رنگریز کا کیا ہوگا؟ کیا یہ بدلہ لے گا یا کچھ ایسا ہوگا؟ اب اس کے بارے میں ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ ویسے بہت اچھی پوائنٹ پہ آ کے اس کو ہم لوگ اس پارٹ کو اینڈ کریں۔ آگے دیکھتے ہیں اب آگے اس ناول میں کیا ہوگا۔ تب تک جو ہے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے دوبارہ اگلے ناول کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔